बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। हमारा आज का मौजू है फ़ेसबुक के फ़वाइद और नुकसानात। आज फ़ेसबुक पर 1 अरब से ज़्यादा रजिस्टर्ड सारिफीन हैं, यानी दुनिया का हर 7वां फ़र्द फ़ेसबुक पर मौजूद है। लगता है फ़ेसबुक सच में हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। जिन लोगों का शौक़ है उन्हें ये शौक़ ज़रूर पूरा करना चाहिए, लेकिन सोचने की बात यह है कि आप फ़ेसबुक का इस्तेमाल ज़रूरत के तहत करते हैं कि बिला वजह ही इसके आदी बने हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो शख्स 24 घंटों में 1 घंटे से कम वक्त फ़ेसबुक पर गुजारता है वो इसका आदी नहीं। यानी ऐसे शख्स को जो 1 घंटे से कम वक्त फ़ेसबुक को देता है तो उसे हम इसका आदी नहीं कह सकते। वो शख्स एडिक्ट नहीं है, नशेई नहीं है, चलें ये कह लें। और जो शख्स 1 घंटे से ज़ायद वक्त अपने इस शौक़ को देता है तो समझें वो इसका एडिक्टेड हो चुका हुआ है, वो इसका आदी बन चुका हुआ है। और हाँ, इसको इस्तेमाल करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, आईफोन या स्मार्टफोन को सामने ही रखें तो आप फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल का मतलब ये भी है कि आप फ़ेसबुक के बारे में सोचते रहें, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसे अपने दिमाग में जगह देना ही तो असल मसरूफियत है। और अगर आपका दावा है कि आप इसके आदी नहीं हैं तो फिर दावा करने से पहले इन बातों को ज़रूर ज़हन में रख लें। वो कौन सी हैं? क्या आप अक्सर ये सोचते हैं कि आपकी पोस्ट करदा चीज़ों पर क्या तबसरे हुए होंगे, कितने लोगों ने इसे पसंद किया होगा? आप फ़ेसबुक स्क्रीन को बार बार रिफ़्रेश करते हैं, इसके मानी ये होते हैं कि आप देखना चाह रहे होते हैं कि कोई नई चीज़ तो सामने नहीं आई। अगर आपका इंटरनेट थोड़ी देर के लिए नहीं चलता या स्लो है तो आप मोहल्ले में जिसका पासवर्ड आप जानते हो उसके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं या ऐसे ही चक्कर काट रहे होते हैं ताकि आप अपने आप को अपडेट रखें, या फिर साइबर कैफ़े में अपडेट चेक करने के लिए चले जाते हैं, या ये ना हो सके तो किसी दोस्त को फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई आपका नेटवर्क ठीक काम कर रहा है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि आप बाथरूम में मोबाइल या लैपटॉप भी साथ रख लेते हैं ताकि फ़ेसबुक को इस्तेमाल किया जा सके। बाज़ लोग सोने से पहले सबको शब बख़ैर और सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग करते हैं और फिर इसके इंतज़ार में काफ़ी देर तक लैपटॉप या मोबाइल को देखते रहते हैं कि आपकी शब बख़ैर और सुबह बख़ैर को किस किस ने ओके लाइक किया है या उसका जवाब दिया है। अगर आप फ़ेसबुक पर रोज़ाना 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त इन कामों में सर्फ करते हैं तो समझे आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और आप इसके आदी बन चुके हुए हैं। अलबत्ता अगर आप इसे बिला वजह इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर ठीक है। मकसद के तहत इस्तेमाल के मानी ये हैं कि आप अपने कारोबार को फ़रोग़ दे रहे हैं, मुआशरती मकासद के लिए मुहिम चला रहे हैं, या कोई और मानी खेज़ काम कर रहे हैं। इन मामलात में आपका वक्त देना जायज़ बनता है। आइए अब देखते हैं कि किस किस्म के लोग फ़ेसबुक को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे ख़्याल में वो लोग जिनकी ज़िंदगी के कोई माने नहीं होते, यानी कि उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, यानी घूमने फिरने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। हम ऐसे लोगों को आवारागर्द कह सकते हैं। ऐसे लोगों की एक और किस्म है वो लोग जो दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं, यानी जिन्हें किसी की तवज्जो दरकार होती है। बाज़ लोग ऐसे भी फ़ेसबुक के आदी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगियों में दिलचस्पी रखते हैं, यानी बिला वजह तांग झांक करने वाले, ऐसे ही वॉक इन करने वाले, अपना नक दूजे दे मामला सिंगे, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं सिंगा। ज़रूरत से ज़्यादा फ़ेसबुक का इस्तेमाल करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है? इसकी फ़हरिस्त तो बहुत तवील है, लेकिन आप
سے چند ایک نکات ہم شیئر کرتے ہیں، تو آئیے ہم کو دیکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے، آپ اپنی خوشی کو نادانستہ طور پر دوسروں کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دراصل اب آپ کی خوشی انحصار کرنے لگتی ہے آپ کے الفاظ پر۔ فیس بک پر آپ کی تصویر پر کتنے لوگوں نے تبصرہ کیا ہے، وہ کیسے تبصرے کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کا آپ کو انتظار ہوتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، آپ نے ایک نئی گھڑی خریدی، اس کی تصویر شائع کی، ظاہر ہے آپ نے گھڑی کو پسند کیا تھا تو آپ نے خریدی ہے، لیکن جب فیس بک کو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، یعنی کہ آپ کی اس تصویر کو، گھڑی والی کو، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی بعض اوقات آپ بہت زیادہ خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کچھ بھی پسند نہیں ہے لیکن باقی لوگ اسے اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خوش ہونا پڑتا ہے۔ اس طرح آپ اپنی خوشی اور غمی کا کنٹرول اپنے فیس بک دوستوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہوگا، کچھ لوگ اس میں بہت پرٹیکولر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنا اہم ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے متاثر ضرور ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ بے شک کہتے رہیں کہ نہیں مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے اثرات بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ہمیں یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اپنا آپ کہاں چھوڑ دیا ہے۔ اس کا دوسرا نکتہ ہے کہ آپ دوسروں کی برکات اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں۔ فیس بک پر لوگ عام طور پر اپنی زندگی کی اچھی چیزیں ہی بانٹتے ہیں۔ لوگ اپنی خوش قسمتیوں کا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے حقیقت میں ایسا ہی ہو، کیونکہ آپ بھی تو ایسا ہی کرتے ہوں گے، لیکن ایک حقیقت آپ کے اندر بھی چل رہی ہوتی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر آپ دوسروں کے معاملات میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو دوست کا گھر، اس کی گاڑی، اس کا پہاڑوں پر سیر و سیاحت کے لیے جانا وغیرہ ہانٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب کا ایک نتیجہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے دکھوں اور دوسروں کی خوشیوں کا موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں بالآخر احساس کمتری آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فیس بک کی وجہ سے ڈپریشن میں جانے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محتاط رہیں، کہیں آپ بھی اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ فیس بک کے حوالے سے ہم تیسرا نکتہ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حقیقی دوست اور تعلق دار دو چار ہی ہوتے ہیں۔ فیس بک کا استعمال کرنے والے بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے فیس بک پر اتنے ہزار دوست اور اتنے تعلق دار ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ اگر ان میں سے نصف سے بھی نصف آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ ان کو پہچان نہیں پائیں گے۔ حقیقت میں فیس بک پر ہمارے دوست کم اور جاننے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کم سے کم جعلی تعلقات کو ضرورت سے زیادہ وقت دیتے ہیں تو کہیں کہیں ہم اس وقت کے ساتھ سمجھوتا بھی کرتے ہیں جو ہمیں اپنے خاندان اور حقیقی دوستوں کو دینا ہوتا ہے یا دینا چاہیے۔ ہمارے قریبی دوست اور تعلق دار بھی تو فیس بک پر ہی ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن واضح طور پر فیس بک پر بات کریں تو وہ بھی ہمارے لیے عام لوگوں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ فیس بک بھیڑ کی طرح ہوتی ہے اور مجمع کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا۔ آپ یہاں بس سٹاپ پر ایک مسافر کی طرح ہوتے ہیں، جو ہی بس آئی جٹ سے اس میں بیٹھ گئے، یعنی کام کیا، تبصرہ کیا، یعنی کہ پوسٹ لگائی، اس پہ تبصرہ سنا یا تبصرہ کیا اور آگے بڑھ گئے۔ فیس بک کی روح میں یہ نہیں ہے کہ وہ انفرادی لوگوں پر توجہ دے۔ ایک اور بات، آپ بنیادی طور پر عادی افراد کے ساتھ بات چیت کرتے نظر آتے ہیں۔ شاید آپ نے پیریٹو اصول کے بارے میں نہیں سنا۔ اس اصول میں کہا گیا ہے کہ 20% چیزیں 80% چیزوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کمپنی کی 80% فروخت 20% صارفین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فیس بک پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، 80% اپ ڈیٹ
20% لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان سے بار بار رابطہ کرتے رہتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ وہی عادی افراد ہیں، یہ وہی ایڈکٹڈ افراد ہیں جو صرف فیس بک پر ڈٹ کر جمے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے آپ کو کام کی چیزیں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں، یہ زیادہ تر آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، اور جو آپ کا وقت ضائع کرتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں۔ فیس بک کے حوالے سے ہمارا 5واں نقطہ ہے کہ آپ کو معاشرتی طور پر متحرک ہونے کا وہم ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ فیس بک پر زیادہ وقت رہنے کی وجہ سے، اور میرے ایک دوست کے مطابق اس کا بس چلے تو روزانہ 25 گھنٹے فیس بک سے چمٹا رہے، بہت سارے لوگ خود کو سماجی طور پر متحرک سمجھتے ہیں، اور دوست احباب کے ذریعے وہ ان کے کردار کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ بالکل مکینیکل بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو 25 گھنٹے فیس بک سے چمٹے رہتے ہیں یا اس پہ چڑھے رہتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ مکینیکل انداز میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ رات بھر فیس بک سے چمٹے رہنے کے بعد جب کالج، یونیورسٹی یا آفس میں دوستوں سے ملتے ہیں تو آپ کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو رات کو میری پوسٹ ہی نہیں دیکھی، میں ساری رات انقلاب لاتا رہا ہوں اور یہ اللہ کے بندے اس پہ بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو اپنے رونا رو رہے ہیں۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ اب آپ آن لائن نہیں ہیں بلکہ زندہ گوشت پوست کے انسانوں میں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک یہ لوگ مردہ ضمیر ہیں، بے حس ہیں اور بے مقصد زندگی جینے والے لوگ ہیں، اسی لیے تو آپ کے نزدیک ان کی موجودگی بے معنی بن جاتی ہے، جبکہ ان کے نزدیک آپ خیالوں کی دنیا کے باسی ہوتے ہیں۔ جب آپ دوستوں کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں تو آپ ان سے اور وہ آپ سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں آپ جیتے جاگتے لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے بھی خود کو ان سے الگ اور اکیلا تصور کرتے ہیں، اور آپ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ ایک بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس پہ یہ ساری ذمہ داری ڈالی جائے۔ اب بدقسمتی سے اگر وہ آپ کا خاوند ہے تو چلو اس کی شامت آئی، اور اگر وہ آپ کی بیوی ہے تو سمجھیں وہ بھی شامت آئی، اور یا گھر میں کوئی ایسے چھوٹا ماتڑ بچے، بعض ماتڑ بچے بھی ہوتے ہیں گھر میں جو کمزور ہوتے ہیں، بولتے چالتے کام میں وہ آپ کا شکار بن جاتا ہے اور آپ اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے فیس بک کی دنیا میں بسائی ہوئی دنیا جب حقیقت کی دنیا نہیں ہوتی تو حقیقت سے منہ چرانے کے لیے آپ کسی کو اس کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ساری چیزیں یعنی کہ جو گزشتہ ماضی میں بھی آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہی اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب سے تیرے پلے پڑی ہوں میرا یہ حال ہو گیا، جب سے تیرے سے رابطہ ہوا ہے کاش وہ دن نہ آتا جب تیرے پاس میں آتی یا تیرے پاس میں آتا، جب سے تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی گلے شکوے کو شروع۔ ہمارا چھٹا نقطہ ہے کہ آپ کی صحت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ فیس بک پر رہنا آپ کے لیے جسمانی اور ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کی آنکھیں کمزور ہو سکتی ہیں، غلط پوسچر میں بیٹھنے سے کمر درد یا موروں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ افسردگی میں جانے کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ فیس بک زیادہ یوز کرنے والے یا جو اس کے ایڈکٹ ہیں ان کے لیے 7واں نقطہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی زندگی کے سب سے پرجوش دن سست ترین تفریح میں گزار دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فیس بک یوز کرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ٹین ایجر کی زیادہ ہے۔ میری آپ کی عمر کے لوگ بھی یقیناً اب تو ان کو چسکا پڑ گیا ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس عمر گروپ سے باہر ہیں تو پھر یہ نقطہ شاید آپ پر لاگو نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نوعمر ہیں اور 20 کی دہائی میں ہیں تو زندگی کا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ میں توانائی کی کمی نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خدا آپ کو اس وقت سب سے زیادہ توانائی کیوں دیتا ہے؟
کیونکہ یہ ہماری زندگی بنانے والے سال ہوتے ہیں۔ اس میں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، ہمارے سامنے پڑھائی کا بوجھ یا گھر کی ذمہ داریاں لینے کا چیلنج درپیش ہوتا ہے۔ اپنے کیریئر کا انتخاب کرنا اور زندگی کے مقابلے کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے خود کو تیار کرنا اسی عمر سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے دل کی بات بھی سننی چاہیے اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ والدین کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے ان کا ہاتھ تھامنے کا جذبہ ہی تو اسی عمر سے پروان چڑھتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ جو فیس بک کو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ غلط جگہ پر سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں ان کے پاس بہت ساری اہم چیزیں ہیں وہ ان سب کو چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیشتر معاملات میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کہ یہ پرجوش دن انتہائی غیر پیداواری کاموں میں بسر کرتے ہیں۔ دوستو، آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیس بک ایک چمکتی ہوئی چیز ہے جو اکثر اوقات سونا نہیں ہوتی۔ یہاں کچھ وقت گزارنا اچھا ہے، لیکن اگر آپ وہاں ڈیرے ڈال کر بستر ہی لے کے بہ گئے ہو، منجی ڈا کے بہ گئے ہو، تو پھر آپ کی زندگی دوسروں کے شور شرابے میں بحری ہو جائے گی۔ خدا را اسے بہرا نہ بننے دیں۔ اپنا وقت، قیمتی وقت کسی دلچسپ کام میں لگائیں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو نہ صرف آپ کے دوست بلکہ پوری دنیا آپ کی مداح ہوگی۔ آخر میں ہمارا یہی میسج ہے کہ عام نیکی کریں اور دوسروں کو بھی عام نیکی کرنے کی ترغیب دیں۔ والسلام۔